बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। डिटेल्स फैसले की आप तक पहुँच चुकी होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हुई है पार्लियामेंट में, और जो मखसूस नशिस्तें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, और बतौर पार्लियामेंट में भी बतौर जमात पार्लियामेंट में भी जो वापसी है PTI की हो रही है। लेकिन नाजरीन, कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं जो कि इस फ़ैसले की उस तरह से डिफ़ाइन नहीं की जा रही। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक पूरी चार्जशीट है इस फ़ैसले में लगाई गई है, और दूसरा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब वो मुहावरतन अक्सर पंजाबी में बोला जाता है ना कि फ़ारिग हो चुके हैं। इस वक्त अदम एतमाद भी सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा पर, और अमली तौर पर आप कहें तो वो फ़ारिग हो चुके हैं। तफसीलात शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब तक ये फ़ैसला पहुँचा दिया गया है अडयाला जेल में। इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या था ये फ़ैसला सुनने के बाद, इसकी भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के हवाले से डिटेल्स हैं आपको बताता चलूँ। इमरान खान साहब को जब ये फ़ैसला अनाउंस किया, फ़ैसला अनाउंस होने के बाद अडयाला जेल इमरान खान साहब तक जो इतलात थी फ़ैसले की वो पहुँचाई गई। एक तो इमरान खान साहब ने खुशी का इजहार किया इस फ़ैसले पर, और इमरान खान साहब की जानिब से जो नवाफिल थे वो बाकायदा तौर पर शुक्राने के अदा किए गए। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़ैसला मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इमरान खान साहब ने भी इसके लिए जो नवाफिल हैं शुक्राने के वो अदा किए। और ये जो फ़ैसला है वो मुस्तकबिल की जो पॉलिटिक्स है वो डिसाइड करेगा कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इन मखसूस नशिस्तों से ही आइनी तरमीम जुड़ी थी, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का मुस्तकबिल भी जुड़ा था। तो कादी साहब तो घर जाने वाले हैं, उनको अब एक्सटेंशन नहीं हो सकती क्योंकि आइनी तरमीम नहीं है। थोड़े से फ़ैसले के कुछ पहलू हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता चलूँ जी। एक तो जी, फ़ैसले में जब कोर्ट आई, फुल कोर्ट आई, कमरा अदालत में बैठी। अच्छा, इसमें पहले तो आपको बताता चलूँ कि 12 बजे पहले कोर्ट ने आना था और फ़ैसला सुनाना था, लेकिन 12:15 के बाद यानी कि 12:20 पर जो कोर्ट थी वो अदालत में आई। पूरे जो 13 जजेस थे वो आए, वो बैठे, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने सबसे पहले जो फ़ैसला था वो सुनाना शुरू किया, और उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 जजेस हैं जिन्होंने अक्सरियती फ़ैसला दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये अक्सरियती फ़ैसला है तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये जो फ़ैसला है वो सुना दें। तो काजी साहब की जानिब से ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया, यानी कि आप कहें कि अवॉइड किया गया उनकी जानिब से ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फ़ैसला पढ़ा और सुनाया। एक तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला था उसकी गलत तशरीह की, और उसकी गलत तशरीह की वजह से PTI को उन्होंने इंतखाबात से बाहर रखा। और ये भी कहा कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो बतौर जमात उसे इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता, और इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद भी कोई भी जो सियासी जमात है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में लड़े, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनका हक़ है। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस फ़ैसले में दोहरी खुशी इस वजह से भी है कि PTI ने तो रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, और उनके आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हुए हैं, और सुन्नी इत्तेहाद के कौंसल के प्लेटफॉर्म से PTI की रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, और मखसूस नशिस्तें भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को दी जाएँ। लेकिन दोहरी खुशी इसलिए है कि ना सिर्फ मखसूस नशिस्तें मिली हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी वापसी हुई है पार्लियामेंट में। अब जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं मेरे व्लॉग्स को, सुप्रीम कोर्ट से मैं चीज़ें आपको अपडेट करता रहता हूँ। जब इस केस की शुरू की समातें हुई थी तो उस वक्त मैंने अपना तजिया ये दिया था। आप नाज़रीन ने इस हवाले से मुझे कंफर्म भी करना है, जिन्होंने वो व्लॉग मेरा सुना था, कमेंट बॉक्स में राय भी दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो राय होती है आप अप्रिशिएट करते हैं तो उससे अच्छी जो फीलिंग्स हैं वो आती हैं। तो तब मैंने आपको ये बताया था कि PTI ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने तो सिर्फ मखसूस नशिस्तों के लिए रुजू किया है, लेकिन PTI का पार्लियामेंट में वापसी का जो रास्ता है वो भी खुल चुका है, क्योंकि जजेस उस हवाले से भी जो सवालात थे वो कर रहे थे। और आज जब ये फ़ैसला सामने आया तो वही कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी भी हुई है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी कि ये PTI का हक़ थे मखसूस नशिस्तें, इसलिए उनको ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी जाती हैं। मज़ीद जो फ़ैसले की डिटेल्स हैं
وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جی۔ ایک کہا گیا جی کہ جو ڈیٹیل اس کی وجوہات ہیں وہ بعد میں دی جائیں گی کیونکہ ابھی یہ شارٹ آرڈر سنایا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے، انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا جی کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ یا جو آزاد امیدواروں نے پارٹی سرٹیفکیٹ سبمٹ نہیں کروایا ہوا تو وہ اگر کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد 15 دن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ مخصوص نشستیں جمع کروانے کی جو فہرستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن میں سبمٹ کروا دے تاکہ انہیں مخصوص نشستیں الاٹ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی کی خواتین اور غیر مسلم جو ہیں وہ ان مخصوص نشستوں کے حقدار ہیں۔ سپریم کورٹ نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے۔ تو ایک تو یہ آرڈر دیا گیا، اور اب میں آپ کو ان 8 ججز کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن 8 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے، اور 2 ججز کے اوپر تو ایٹ لیسٹ میں تھوڑا سا حیران ہوا کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ججز بھی ساتھ ہوں گے، لیکن کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد نمبر گیم 8-5 ہو چکی ہے، یعنی کہ 8 ججز ایک طرف ہو گئے ہیں۔ تو ان 2 ججز کے نام تو سامنے نہیں آئے تھے، لیکن یہ خبر بھی میری درست ثابت ہو گئی کہ 8 ججز جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور آج انہوں نے 8 ججز کی اکثریت سے ہی فیصلہ سنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سادات اور جسٹس اطہر من اللہ، یہ وہ 8 ججز ہیں، نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ان ججز نے پی ٹی آئی کو ان کا جو حق ہے وہ دیا۔ اس میں جی جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سادات، ان کے حوالے سے مجھے تھا کہ یہ اس طرف ہوں گے یا اس طرف ہوں گے، کچھ میں کنفرم نہیں بتا پا رہا تھا، لیکن جو کل رات کے مجھے اطلاع ملی کہ 8 جو ججز ہیں وہ ایک طرف ہیں، تو وہ اطلاع درست ثابت ہوئی، اور یہ 2 ججز جو تھے وہ بھی اس سائڈ پر آئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سوچ اور اپروچ کی طرف۔ پھر اسی طرح سے جی جسٹس یحییٰ افریدی، ان کے حوالے سے پہلے بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تو انپریڈکٹیبل جانا ہے، اور انہوں نے کوئی بیچ کی راہ نکال کر کوئی فیصلہ دینا ہے، اور انہوں نے کسی سائڈ پر نہیں جانا۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی نے اس کیس میں اختلافی نوٹ دے دیا ہے، تو اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے آیا پی ٹی آئی کے مخصوص نشستیں دینے کے وہ حق میں تھے، لیکن چونکہ 8 کی اکثریت کا پہلے بتا دیا گیا تھا تو اس لیے جسٹس یحییٰ افریدی نہ دینے کے حق میں تھے اور نہ ہی لینے کے حق میں تھے، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس جو ہیں ان کی جو سوچ اپروچ تھی ان کے ساتھ بھی جسٹس یحییٰ افریدی نہیں گئے، اور جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر جو 7 ججز تھے ان کی بھی سوچ اور اپروچ کے ساتھ جسٹس یحییٰ افریدی نہیں گئے، اور انہوں نے علیحدہ سے ہی اپنا کوئی اختلافی جو نوٹ ہے وہ دیا۔ جو دیگر 4 ججز ہیں جنہوں نے مخالفت کی اس فیصلے کی، وہ کون سے ہیں؟ ایک تو جی سرفہرست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، دوسرے نمبر پر جسٹس جمال خان مندوخیل، پھر جسٹس نعیم اختر افغان، اور پھر جسٹس امین الدین خان۔ یہ وہ 4 ججز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کی جو ہے وہ حق میں نہیں تھے، اس پہ اختلاف جو ہے وہ کیا۔ تو یہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو بڑا فیصلہ ہے وہ سامنے آیا۔ اس کے علاوہ جی اس میں جی اچھا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا چلوں جی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے آزاد امیدوار ایسے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کا پارٹی سرٹیفکیٹ دیا تھا، اور بہت سارے آزاد امیدوار ایسے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کا پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی بطور جماعت پھر الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تھی، اور الیکشن کمیشن کا چونکہ فیصلہ تھا تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے آزاد امیدواروں نے یہ کیا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے تو پارٹی سرٹیفکیٹ دیا وہ تو ہے ہی پی ٹی آئی کے، لیکن جنہوں نے پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا تو وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی دھوکہ دینا چاہے عمران خان کو تو دے سکتا ہے، لیکن خیر اس طرح سے ہونے نہیں والا۔ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کو جو دھوکہ دے رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جی وہ سارے بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، اور مخصوص جو نشستیں ہیں وہ ان کو مل جائیں گی۔ تو یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی تھے، کمرہ عدالت نمبر 1 میں موجود تھے، فیصلہ سنا، باہر آ کر پی ٹی آئی کی خواتین بھی تھیں، وہ بھی خوش ہوئیں، نعرے بھی لگائے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو ایک اچھا فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے آ گیا ہے۔ اب ناظرین پارلیمنٹ کی طرف میں رخ کرتا ہوں جی۔ پارلیمنٹ میں جو نمبر گیم ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اور 23 نشستیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں، تو اب نمبر گیم بھی پاکستان تحریک انصاف کی بڑھ گئی ہے، اور 2/3 اکثریت اب حکومت کے پاس نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، اور قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ قاضی صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد گھر جانا پڑے گا، وہ ایکسٹینشن نہیں ان کو ملے گی، اور وہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو چیف جسٹس کے طور پر مزید 2 یا 3 سال کے لیے وہ پھر سپریم کورٹ میں نہیں رہیں گے۔ تو 25 اکتوبر ہے ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ، تو 25 اکتوبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بنیں گے نئے چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور اسی طرح سے جی حکومت کو بھی
آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف اب بطور جماعت چونکہ پارلیمنٹ میں آ گئی ہے تو زیادہ زور سے جو اپوزیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کر پائے گی. تو اس طرح سے بھی دیکھا جائے اینگل سے تو پارلیمنٹ میں بھی ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جو ایک ایلیمنٹ بلیک میلنگ کا تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل ہے ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ کوئی سربراہ نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کسی معاملے کے اوپر اپنی چلائیں اور اگر وہاں سے امیدوار ادھر ادھر ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی کا اور بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی کے پاس آ گئی ہیں تو اب یہ والا جو ایک خدشہ تھا وہ بھی دور ہو چکا ہے. تو ایک تو یہ سپریم کورٹ سے ہو گیا جی. دوسرے نمبر پر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اب جو حکومت ہے قانونی محاذ کے اوپر ان کے پاس کیا بچا ہے کہ وہ کیا کریں گی. تو میرے خیال سے جی قانونی محاذ جو عدالتی سطح پر جو جنگ ہے اس کا اختتام اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اب حکومت اس فیصلے کو کہیں پر چیلنج نہیں کر سکتی. یعنی کہ الیکشن کمیشن سے ہائی کورٹ گیا, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ریویو پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے اور اس ریویو پٹیشن کے اوپر پھر جس بینچ نے وہ فیصلہ دیا ہوتا ہے اس سے بڑا بینچ بنایا جاتا ہے. تو آلریڈی یہ فل کورٹ تھا, فل کورٹ نے جو فیصلہ ہے وہ یہ دے چکی ہے. تو اب ریویو پٹیشن میں دوبارہ سے ہی فل کورٹ ہو سکتی ہے. تو آلریڈی فل کورٹ آ چکی ہے تو اس میں کس طرح سے مزید جو ججز ہیں وہ ایڈ اپ ہوں گے. تو یہ ٹیکنیکلی یہ آپشن بھی حکومت کے پاس ختم ہو گیا. تو یہ جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو نشستیں ہیں وہ مل چکی ہیں. آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 3 ججز ان کے ساتھ تھے اس فیصلے میں. یعنی کہ 4, 8 اور 1 اس تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز کے اوپر بھی یہ ایک بڑی عدم اعتماد ہوئی ہے آج سپریم کورٹ سے بھی. اور بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی میرے خیال سے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ان کا جو فیصلہ ہے صرف 3 ججز ان کی سپورٹ میں اور باقی جو ججز ہیں وہ دوسری طرف ہیں. اور میرا تو یہ خیال تھا کہ اکثریت کے ساتھ ہی قاضی صاحب کو جانا چاہیے تھا کیونکہ ایک جو تاثر ہے اس سے اب وہ بھی اس طرح کا مل چکا ہے جی کہ جو ججز ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ اکثریت وہ ایک طرف ہو گئی ہے اور قاضی صاحب اس وقت اقلیت میں رہ چکے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ بھی ایک اینگل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بری خبر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی. تو بہرحال جی یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں. پارلیمنٹ میں 114 غالباً ہو گئی ہے نمبر گیم. اور پھر اسی طریقے سے اب جو سینٹ کے انتخابات ہیں کے پی کے, اب چونکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل چکی ہیں تو وہاں پر پی ٹی آئی اپنے سینیٹرز بھی منتخب کرا سکے گی. اور جو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملی مخصوص اور ان کے سینیٹرز کی تعداد کم ہوئی تو وہ بھی معاملہ اب اٹھے گا اور سینٹ میں بھی جو تبدیلی ہے وہ آئے گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے 23 سیٹوں سے آپ کتنے سینیٹرز منتخب کروا سکتے ہیں. لیکن چونکہ مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو ملی تھی تو انہوں نے اپنے جو سینیٹرز تھے وہ منتخب کروا لیے. تو وہ والی نشستیں بھی اب پی ٹی آئی کو واپس ملنی ہے. تو یہ بھی میں آپ کو پہلے سے بتا دوں, یہ بھی آپ نوٹ کر کے رکھ لیں. اب اگلا لاہے عمل یہ ہونے جا رہا ہے. پھر اسی طرح سے جو صدارتی انتخابات ہیں ان پر بھی سوالات اٹھیں گے. بہرحال آج بیرسٹر عمر ایوب جو ہیں ان سے کمرہ عدالت میں میری کچھ گفتگو بھی ہوئی. ان سے میں نے پوچھا بھی کہ یہ جو ہے وہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو ہماری لوور جوڈیشری ہے, سیشن کورٹس ہیں, وہ ان کے حوالے سے جو عدالتی اصلاحات ہیں وہ کچھ آنی چاہیے. اور ہمارے پاس چونکہ اب نشستوں کی تعداد ہو چکی ہے تو ہم جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ عدالتی اصلاحات کے معاملے کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے, بڑا بیان ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے. لیکن وہ پھر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جس طرح سے حکومت ایکسٹینشن اور اپنے لیے جو چیزیں ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس طرح سے نہیں ہوگا. باقاعدہ طور پر واقعی جو عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے وہ عدالتی اصلاحات ہو سکیں گی. پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے گی اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس معاملے پر وہ پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ آج ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا, دیکھیں اب وہ اس پر کیا کرتے ہیں. باقی یہ ہے جی کہ ظاہر سی بات ہے اس فیصلے کے بعد ایک عدلیہ نے اپنی جو آزادی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں پریویل کیا. کیونکہ جس طرح سے مداخلت وغیرہ ہو رہی تھی عدلیہ میں, لیٹر سامنے آ رہے تھے, دباؤ تھا ایک خاص طور پر اس فیصلے کو لے کر, تو آج ان 8 ججز نے بتا دیا کہ کوئی بھی دباؤ ہو, جو کچھ مرضی ہو, آئین و قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے انہوں نے دینا ہے اور آج انہوں نے دیا بھی. تو یہ ناظرین کچھ ڈیٹیلز تھی, رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.